अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर। और इज़ इस्तस्क़ा जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए, फ़क़ुलना तो हमने कहा इज़रिब मारो, बिअसाका साथ अपना असा मारो, अल हजर पत्थर पर या चट्टान पर। तो अल्लाह ताला ने अब ये जब सहराए सीना में भटकते फिर रहे थे, इनको 40 साल की सज़ा मिली थी वहाँ भटकने की, क्योंकि ये जिहाद के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो अब वहाँ पे इनको ज़ाहिर है पानी की ज़रूरत थी, वो तो सहरा था, वहाँ पानी कहीं नहीं था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, उनसे फिर कहा कि दुआ करें हमारे लिए, अल्लाह ताला हमें पानी दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह पानी चाहिए मेरी कौम को, तो रहम फरमा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो आपका आसा है इसको मारो पत्थर पे या चट्टान पे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा पत्थर पे मारा या चट्टान पे, तो वहाँ से 12 चश्मे फूट पड़े। अल्लाह ताला फरमाते हैं फन फजरत पस फूट पड़े, मिन हुस्नता आशरा आइनन, मिनहु उससे, इस्नता 2, आशरता 10, आइनन चश्मे। तो वहाँ से 12 चश्मे फूट पड़े। 12 चश्मों में क्या मसला थी? कल मैंने आपको बताया था कि जब वो दरिया कुलज़म पार करके गए हैं, 6 लाख के करीब यहूदी थे, तो उनको 12 कबीले थे उनके यहूदियों के। तो जब 12 कबीले थे तो फिर उनके लिए 12 कबीलों के लिए अलग अलग अल्लाह ताला ने चश्मा मुंतखब करवाया उन्हें। तो ये ज़रूरत थी वक्त की, क्योंकि आपने पढ़ा है, मौलाना हाली फरमाते हैं कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। तो झगड़े से बचने के लिए, कि कबाइल जो थे वो शुरू से ही कबायली निज़ाम ऐसा था कि एक दूसरे के दुश्मन होते थे, तो अल्लाह ताला ने 12 चश्मे उनको दिए ताकि किसी किस्म का झगड़ा उनमें ना हो। ये भी अल्लाह ताला का एक एहसान था उन पे, अल्लाह की रहमत थी कि एक ही चश्मा नहीं जारी कर दिया बल्कि 12 चश्मे उनको दिए, ताकि हर कबीला अपना चश्मा मुंतखब कर ले और लड़ाई झगड़े से महफूज रह सके। फरमाया वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर, हमने कहा कि अपना आसा इस पत्थर पर या चट्टान पर मारो। फन फजरत मिन हुस्नता आशरता आइना, तो उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। फन फजरत, फजर हम कहते हैं ना कि जो रात की स्याही जो है वो सुबह की सफ़ेदी में जब निकलती है तो उसको हम कहते हैं फजर फूट पड़ी। तो इसी तरह वहाँ 12 चश्मे फूट पड़े, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फन फजरत पस बह निकले, पस फूट पड़े उसमें से 12 चश्मे। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कद आलिमा, कद तहकीक, आलिमा जान लिया, कुल्लू उनासिन हर शख्स ने, कुल्लू हर, उनासिन हर शख्स ने, मशरबहुम अपने पानी पीने की जगह, अपना घाट, यानी हर कबीले ने अपना जो घाट था वो मुंतखब कर लिया। कुलू वशरबू, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाही, मिन से, रिज़्क़िल्लाही अल्लाह का रिज़्क़, वला तासौ और ना फैलाओ, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, मुफ़सिदीन और ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले ना बनो, ज़मीन में फ़साद ना फैलाते फिरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, अल्लाह के कानून और रसूलों को ना तोड़ो, अल्लाह की अताअत को ना छोड़ो। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कद आलिमा कुल्लू नासिन मशरबहुम, तो हर शख्स ने अपना घाट मालूम कर लिया। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाही, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से। वला तासौ फिल अर्दी मुफ़सिदीन, लेकिन ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले ना बनो। वाह और इस जब, कुल तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा हरगिज़ हम सब्र नहीं करेंगे, अला तामिन वाहिदिन, अला पर तामिन खाना, वाहिदिन एक, हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे एक खाने पर। फ़दउ लना, बस पुकारो हमारे लिए, रब्बा का अपने रब को,
یخرج لنا نکالے ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین۔ اب وہی ان کی ازلی نافرمانی، ناشکری اور ہٹ دھرمی کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ سے نوازا، پکا پکایا کھانا ان سے ہضم نہیں ہوا، انہوں نے پھر شکوے شکایتیں شروع کر دی کہ اللہ سے کہو، اے موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں جو زمین چیزیں اگاتی ہیں وہ چاہیے، ہمیں یہ پکا پکایا کھانا من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں جو زمین چیزیں اگاتی ہے وہ چاہیے۔ آگے اس کی تفصیل پھر بتا دی۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اپنے رب کو پکارو اور کہو کہ ہمارے لیے نکالے جو کچھ زمین اگاتی ہے، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں جو زمین اگاتی ہے۔ اب کیا کیا چیزیں انہوں نے مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ من بقلیہا، من سے، بقلیہا سبزیاں، ترکاریاں، وقصائہا اور ککڑی، تاب جسے ہم کہتے ہیں، وفومیہا اور لہسن، فومیہا ہم پنجابی میں تھوم کہتے ہیں، یہ فوم ہے، تو عربی کی شکل چینج ہوئی ہے تھوم، تو اللہ تعالیٰ وہ انہوں نے مانگا وفومیہا اور لہسن، وعدسیہا اور دال، دال بھی کون سی؟ مسور کی دال، وبصلیہا اور پیاز، یہ ساری چیزیں چٹپٹے کھانے مانگتے تھے وہ، کیونکہ وہ ظاہر ہے انسانی طبیعت ہے کہ وہ تنگ آ جاتا ہے ایک ایک چیز روز کھا کھا کے، تو وہی ان کے ساتھ بھی ہوا، انہوں نے کہا ہمیں تو چٹپٹی چیزیں کھانی ہیں، اب ہمیں لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، سبزیاں چاہیے، دالیں چاہیے، اور ککڑی سلاد کے طور پہ بھی ساتھ کچھ چاہیے، تو یہ چیزیں انہوں نے مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کالا تو فرمایا کیا تستبدلون، تم بدلتے ہو، اللہ جو ہوا وہ ادنا کم تر ہے، بالذی اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بہتر چیز کے بدلے کم تر چیز مانگ رہے ہو؟ یعنی ایک چیز جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں انہیں، جو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ایک طرح سے ان کے لیے مان اور سلوہ، وہ بہترین چیز ہے، اسے چھوڑ کے تم لوگ زمین کی چیزیں مانگ رہے ہو، تو یہ تمہاری بیوقوفی ہے۔ پھر فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن شہر میں، فَإِنَّ پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم نے مانگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اتر جاؤ کسی شہر میں، تم جہاد کرو، جنگ کرو، لڑو، کوئی شہر فتح کرو، اور پھر اس میں داخل ہو جاؤ، اور جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں وہاں مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، علا پر، ہم ان کے، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور مسکنت، وباؤ اور وہ گھر گئے، بغضب غضب میں، من اللہ کے۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، کیونکہ مسلسل نافرمانیاں کر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن چکے تھے۔ یہاں پہ ہمارے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان امت بالکل بنی اسرائیل کی طرح ہو جائے گی، جیسے ایک جوتے کے تلے کو دوسرے تلے سے ملایا جاتا ہے تو وہ سیم ہوتا ہے، اسی طرح میری امت بھی یہودیوں کی طرح ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر یہودیوں کا کوئی گروہ کے بل میں گھسا ہے تو مسلمان بھی یہی حرکت کریں گے۔ اور بھی بڑی بری بری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں بتائیں کہ یہ کریں گے، وہ اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے ہمیں متنبع کیا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، تم یہ نہ کرنا، تم یہودیوں کے پیچھے نہ چلنا، اور تم دیکھو قرآن پڑھو اور دیکھو کہ یہودی کیا غلط کرتے تھے اور ہم کیا غلط کر رہے ہیں، تو ان سے بچو۔ اس لیے ہمیں متنبع کیا گیا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ متنبع کرنا چاہتے تھے کہ تم لوگ ان کاموں سے بچنا جو یہودیوں نے کیے ہیں۔ تو کام کون سے کر رہے تھے یہودی؟ اب دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے،
اور سیلاب کی وجہ سے کیا حشر برپا ہے، نہ لوگوں کے پاس گھر ہیں، نہ پناہ گاہیں ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بچے بیمار ہیں، مچھر ہیں، بیماریاں ہیں، بری حالت ہے مسلمانوں کی۔ اور آن دا ہول دیکھا جائے تو ہمارے سب کے ہی حالات ایسے ہیں کہ مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں نمازوں کے وقت۔ وہی علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ جب میں مغرب میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے اسلام نظر آتا ہے، مسلمان نظر نہیں آتے، اور جب میں مشرق میں آتا ہوں تو مجھے وہاں جاتا ہوں تو مجھے اسلام نظر آتا ہے، مسلمان نظر نہیں آتے، اور جب یہاں آتا ہوں تو مجھے مسلمان تو نظر آتے ہیں لیکن اسلام دکھائی نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ ہم لوگوں نے بھی نعوذ باللہ اس رستے پر چلنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، نہ نمازیں ہماری پوری، سود ہم نے نہیں چھوڑنا، نشے کی لت اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بے پردگی بے حیائی کا تو حد ہی نہ پوچھو، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو چھوڑا جا رہا ہے۔ بجائے یہ کہ ہم جتنے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، جتنا میڈیا فاسٹ ہو گیا، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے قریب ہوں، حدیث کے قریب ہوں، سیرت کے قریب ہوں، ان کو پڑھیں، ان پر عمل کریں، اپنی آخرت سنواریں، الٹا ہم دنیا کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ تو وہی علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، کہ ہماری وضع قطع تو انگریزوں جیسی ہے، وہی لباس آج کل رائج ہو رہا ہے۔ ہم سوچتے نہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لباس پہنا تھا، ہماری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا لباس پسند فرمایا تھا اور کیا پہنا تھا۔ الٹا ہم اپنی بیٹیوں کو مغربی لباس پہنا کے خوش ہوتے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ پردے کی تاکید فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کا ایک بال بھی نامحرم دیکھے گا وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور کچھ آ کے کھلے بال اور اس طرح سڑکوں پہ دیکھتے ہیں ہم بچیوں کو تو بڑا ہی دل گھٹتا ہے کہ یا اللہ ان کو سمجھ دے حق کی، اور قرآن پڑھنے کی توفیق دے ان کو اتنی توفیق تو ہو کہ ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو کم از کم قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن بس ہم افسوس ہی کر کے رہ جاتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، بس دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ پھر فرمایا ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ، ذالک یہ، بأنہ بے شک، ہم وہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ، کانو تھے، یکفرون انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان پہ کیوں غضبناک ہوا اور کیوں ان پر مسکنت اور ذلت چھا گئی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ تو خیر زبان سے بھی انکار کرتے تھے، اپنے عمل سے بھی، قول سے بھی اور عمل سے بھی انکار کرتے تھے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن عمل ہمارے اس کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق، وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی ایک خرابی اور برائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ نعوذ باللہ انہیں آرے سے چیر ڈالا تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک طوائف کے کہنے پر ان کا سر قلم کر دیا گیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی حرکتیں یہ یہودی کرتے رہے کہ نبیوں کو بغیر ناحق قتل کرتے رہے، لیکن آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کیا کیا ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیا کیا مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور مسلمانوں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے علماء کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، میرے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کیونکہ نبی تو اب نہیں آنے، تو علماء کرام ہی ہیں جو نبی کی تعلیم کو آگے پہنچاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے، مسلمانوں نے علماء کرام کے ساتھ کیا کیا؟ کبھی آپ نیٹ کھولیں اور پڑھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، جیل میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دونوں بازو نکال دیے گئے، اور حضرت امام احمد بن حنبل جنہوں نے قرآن کو
خلق ماننے سے انکار کیا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، حق بات کی تھی، تو وقت کے بادشاہ نے انہیں بھی زنجیروں میں باندھ کے جیل میں ڈال دیا تھا، وہیں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو کیا کیا ہم نے مسلمانوں نے علماء کے ساتھ؟ وہی کیا جو یہودیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا۔ تو کیا فرق رہ گیا مسلمانوں میں اور یہودیوں میں؟ تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں، ہمیں بحیثیت مجموعی بحیثیت قوم یہ چیز سوچنی ہے کہ ہم نے ان کے وہ جو کچھ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، جو حرکات وہ کرتے تھے، جو اللہ کی ناپسندیدہ عمل وہ کرتے تھے، وہ ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو بھی، ہماری عوام کو بھی، ہماری حکومتوں کو بھی اور سب کو ہدایت دے، اور قرآن پڑھنے اور بنی اسرائیل کی جو بری عادتیں تھیں ان کو جاننے اور ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک یہ اس وجہ سے، بما ساتھ جو، عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھ جانے والے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت ان پہ طاری کر دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر گئے۔ اور پھر ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، تو ان سے مراد یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور آج کی آیات میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہودیوں کو حالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، تمام مسلمانوں کو اپنا اطاعت گزار بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اپنی رحمت رکھے اللہ تعالیٰ ہم پہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اپنی جناب سے کہ ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں، لیکن اس کے لیے دعا مانگنے کی بہت ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔